अस्सलाम वालेकुम। खोज टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं जाम शौकत भाई से, जो कि पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर, मारूफ, जानी-मानी, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया, बांग्लादेश और दुनिया भर में इनके लाखों फॉलोअर्स और इनके जो फैंस हैं, इनके चाहने वाले हैं, वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इनके प्रोग्राम जो है घोस्ट हंटिंग के रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं और पूरे पाकिस्तान में इनके प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और इनके चैनल को पज़राई हासिल है। तो आइए चलते हैं इनके ऊपर जो सवालात लोग करते हैं, आज हम बराह रास्त वो सवाल इनसे करने जा रहे हैं, तो लेते हैं इनसे सवालात के जवाब। जी जाम शौकत भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त देने का, आपने हमारे चैनल के लिए वक़्त दिया, हम बहुत आपके शुक्रगुज़ार। जी राना इमरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है ना, इससे पहले तो अगर कुछ अर्सा पहले की बात करें तो आप मेरे ऊपर तनकीद करते थे और मेरे चैनल पे आके बड़े ही अजीब से कमेंट्स करते थे। वो एक हमारे दोस्त थे, उनकी बातों में आप आते थे। ये वो राना साहब हैं जो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे हमारे प्रोग्रामों के ऊपर, और आजकल जो है इनके साथ हमारी दोस्ती है। उसकी वजह यह है कि अब ये हकीकत को समझ गए हैं कि वो जिसकी बातों में आके तनकीद का निशाना बनाते थे, तो वो हमारे दोस्त की बातों में आके ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो राना साहब बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि राना साहब का ये जो खोज टीवी है, ये भी हमारा चैनल है, और मैंने सोचा कि हम दो चैनल ऐसे रखते हैं जिसके ऊपर मैं अपने प्रोग्राम्स के हवाले से कुछ सवालात के जवाब दिया करूं, और जो मक्स 9 टीवी पे आप सवाल करते हैं या जो आप रियल वन पे करते हैं या खोज टीवी पे करते हैं, तो उन सब के जवाब भी आपकी खिदमत में पेश करूं। क्योंकि मक्स 9 पे, JSP पे थ्रू आउट जो है वो एपिसोड आ रहे होते हैं, तो उस पर टाइम ही नहीं मिलता कि कहाँ पे हम वीडियो बना के इन सवालात का, इन कमेंट्स का जवाब दें। तो ये दो लोगों की हमने ड्यूटी लगाई है, रियल वन और खोज टीवी की, कि इन्होंने जो है सवालात उठाने हैं और सवाल लेके आने और मुझे बताना है, और फिर मैं इनको उन सब सख्त सवालों के जवाब भी दूंगा जो कि आप करते रहते हैं। जाम शौकत भाई, बहुत सारे सवालात जो कि आशिक भाई से रिलेटेड है, उनके बारे में हम जानना चाहते हैं, कि हम जानना ये चाहते हैं और हमारे देखने वाले आशिक भाई जो हैं वो आपके प्रोग्राम में कैसे आए और कैसे मिले वो आपको, और उनका आने से प्रोग्राम में बेहतरी कैसे आई। राना साहब, आपने पूछा कि आशिक भाई जो है आपके प्रोग्राम में कैसे आए, और आशिक भाई एक बेहतरीन आमिल हैं। जब से आए हैं वो आपके प्रोग्राम में बेहतरी आई है, इसमें कोई शक नहीं है। ज़ाहिर बात है, जब एक बंदा होता है तो फिर दो होते हैं तो 11 हो जाते हैं, तो उससे बरकत पड़ती है काफ़ी। अब गजनफर भाई भी आ गए तो 3 हो गए, फिर 333 हो गए, तो इसी वजह से वो बरकत पड़ी है। काफ़ी हमारे दोस्तों ने मोहब्बत का इजहार किया, और आशिक भाई ने भी काफ़ी मेहनत की है, अपने धीमे धीमे अंदाज में ऐसे ऐसे जो है प्रोग्राम किए हैं जो कि आम तौर पर करना मुश्किल होता है और बंदा नहीं कर पाता। ऐसी ऐसी लोकेशनें हमने क्लियर की हैं। जी, हम आशिक भाई के बारे में तफसीलन गुफ्तगू करना चाहते हैं, ताकि हम तफसीलन हमारे जो व्यूवर्स हैं और देखने वाले हैं वो आप उनके बारे में जान सकें। जी राना साहब, मैं वही बता रहा था। आशिक भाई बेसिकली एक जादूगर थे, और मैं आशिक भाई से माजरत करता हूं कि वो इस बात का बुरा नहीं मनाएंगे। एक जंगल में हम गए थे रिकॉर्डिंग करने के लिए, और इंतहाई ख़तरनाक जंगल था, और उस जंगल में हम 2 दफ़ा पहले भी कोशिश कर चुके थे, लेकिन पुलिस वहाँ पे आ जाती थी। क्योंकि उस जंगल में कुछ दिन पहले जब हमने रिकॉर्डिंग की थी आशिक भाई जिसमें पकड़े गए थे, तो कुछ दिन पहले वहाँ पे उधर एक कत्ल हुआ था। औरत की गर्दन को उतार के फेंक दिया गया था, और उसकी जो लाश थी वो थाने में पड़ी थी, और उस औरत की गर्दन नहीं मिल रही थी। और उसके कुछ दिन बाद हमने वहाँ पे रिकॉर्डिंग करने के लिए हम गए, तो हमें पुलिस ने पकड़ लिया और वहाँ से भेज दिया। फिर हम कोशिश करके पुलिस को बता के हम दोबारा से वहाँ पे गए और हमने रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, और हम कामयाब हुए। जब हम उस जंगल में रिकॉर्डिंग कर रहे थे, और बड़ा ही बेहतरीन मतलब वो जंगल था, ड्रोना था, यानी कि मेरे प्रोग्राम के हिसाब से वैसे तो वो ख़तरनाक था, लेकिन वो मेरे प्रोग्राम के हिसाब से बड़ा ही अच्छा था। और जब स्क्रीन पे वो शॉट्स बनते थे तो बड़े प्यारे लगते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो चलते चलते हम उस जंगल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि यहाँ पे जिन्नात हैं जो कि ख़वातीन को, मर्दों को मार के फेंक देते हैं। वो कैसे मारते हैं, क्या करते हैं, और क्यों हमले होते हैं लोगों पर, तो हम इस चीज़ को देखना चाह रहे थे। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे, हमें कोई 4 चिराग नज़र आए, और वो जो चिराग थे ऐसा लग रहा था जैसे कोई सोने के चिराग होते हैं, और हम उस पर बड़ा खुश हुए कि यार ये जो हमें चिराग नज़र आए, हम तो बहुत अमीर हो गए हैं। हमें तो बड़ी खुशी हुई कि यार इतना बड़ा ख़जाना हमें मिल गया है। हो सकता है ये ख़जाना हमें जिन्नात ने गिफ्ट किया हो, या मतलब जो है जिन्नात हमारी हेल्प करना चाह रहे हो। अच्छा, ये तो वो बातें हैं जो कि बंदा सोच सकता है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मुझे पता था ये जो चीज़ सामने आ रही है ये हमारे गले भी पड़ सकती है।
تو اس کے بعد جب چراغ ہمارے سامنے آئے تو نوید بھائی اس وقت کیمرہ مین ہوتے تھے اور میں وہاں پہ تھا، تو ہم چراغوں کے پاس آرام سے گئے اور چراغوں کو وہاں سے اٹھایا. جیسے میں نے پہلا چراغ اٹھایا، دوسرا اٹھایا، ان چراغوں کو اٹھاتے وقت میرے جو جسم ہے اس کے اوپر بہت زیادہ وزن تھا اور میرا جسم بھاری ہو رہا تھا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ مجھے روک رہی ہے کہ ان کو ہاتھ نہ لگاؤ، آپ کی زندگی میں یہ بہت زیادہ نقصان دیں گے. جی شوکت بھائی، ایک منٹ میں آپ کو روک رہا ہوں، یہ عاشق بھائی کیسے آئے؟ جی رانا صاحب، میں اسی عاشق بھائی کی بات کی طرف آ رہا ہوں. یہ جو چراغوں والی سٹوری ہے نا، یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے اور میں کیونکہ یہ اسی پروگرام کا حصہ ہے. جب ہمارے پاس چراغ آئے اور ہم لے کے چل رہے تھے تو وہ چراغ میرے ہاتھوں سے یقین کریں ایسے خود بخود کوئی چھین کے پیچھے پیچھے پھینک رہا تھا. ایک دو چراغ پیچھے گر گئے، پھر میں اٹھاتا، پھر گر جاتے، پھر میں اٹھاتا، پھر گر جاتے. بہرحال کرتے کراتے وہ میں چراغ لے کے جا رہا تھا اور جیسے ہی میں ایک گھنے درخت کے پاس گزرا تو وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے اوپر کپڑا تھا اور وہ مسلسل ہی عمل کیے جا رہا تھا. ہم بڑا پریشان ہوئے. پہلے تو ہم نے سوچا کہ شاید یہاں پہ جو بکریاں چلانے والے کوئی لوگ آتے ہوں یا اس طرح کا کوئی بندہ ہو جو کہ چھپ کے بیٹھا ہو. جب ہم نے اس کی طرف فوکس کیا تو بڑا حیران رہ گئے کہ وہ بندہ کوئی اوپر رومال ڈال کے، کپڑا ڈال کے، تو وہ مسلسل پڑھائی کر رہا تھا. تو تھوڑی تھوڑی بات ہمارے ذہن میں آنا شروع ہو گئی کہ یار یہ جو پڑھائی کر رہا ہے یہ کیا چیز کی پڑھائی کر رہا ہے، اور رات کے اس وقت اس ویرانے میں جہاں پہ لوگ قتل ہو جاتے ہیں اور کچھ دن پہلے یہاں پہ عورت قتل ہوئی ہے، تو یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا. بہرحال ہم نے اس کی طرف جو ہے وہ فوکس کیا، کیمرے اس کی طرف کیے. اس درخت کے پاس کھڑے ہو کے ہم نے ہلکی ہلکی بات بھی کی. ہم نے جب ہم بات کر رہے تھے، ظاہری بات ہے وہ قریب ہی بیٹھا تھا، اس تک ہماری آواز بھی جا رہی تھی. اس نے لائٹ کو بھی دیکھا ہوگا کہ لائٹ بھی آ رہی ہے، لیکن وہ بندہ بالکل وہاں سے ہل نہیں رہا تھا، نہ ہماری لائٹ کی وجہ سے نہ ہمارے بولنے کی وجہ سے. وہاں سے وہ بالکل نہیں ہل رہا تھا اور وہ اپنا عمل کیے جا رہا تھا. تو ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ جادوگر ہے اور بیٹھ کر یہاں پہ جادو کر رہا ہے، بد عملیات کر رہا ہے اور یہ کسی نہ کسی لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. اور ہماری آواز کی وجہ سے، ہماری لائٹنگ کی وجہ سے، بہت سارے دوست یہ بھی کہتے تھے اس وقت کہ یار آپ لائٹ ساتھ لے کے کھڑے ہیں اور آپ خود کھڑے ہوئے ہیں تو وہ جو ہے وہ بھاگ بھی نہیں رہا. ہم نے اب اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں کہ وہ جب جادو کر رہے ہوتے ہیں، جب عمل میں ہوتے ہیں یہ لوگ، تو یہ نہیں بھاگتے. ان کو آپ قتل بھی کر دیں گے یہ نہیں بھاگیں گے، کیونکہ اگر یہ عمل توڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد ان کا جو جنات حشر کرتے ہیں وہ ان کو پھر زندہ نہیں رکھتے، وہ چھوڑتے نہیں ہیں ان کو. تو اس لیے یہ عمل نہیں توڑتے. ان کو جتنا بڑا خطرہ ہوگا یہ عمل اپنا نہیں توڑیں گے، جواب نہیں دیں گے، وہاں سے بھاگیں گے نہیں. تو عمل اس کا جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا اور عمل کرتے کرتے جناب ہم گھس گئے درخت کے نیچے. اب ڈر بھی لگ رہا ہو، ایک بڑا گھنا درخت تھا، اس پہ سانپ بھی ہو سکتے تھے، بچھو بھی ہو سکتے تھے. بہرحال کرتے کراتے جب اس کے پاس گئے تو ایک اور خوفناک چیز ہمارے سامنے آئی. وہ یہ تھی کہ وہ ایک فیملی کے جوتوں کے اوپر کیل مار رہا تھا. یہ پریشان کن بات تھی اور میری زندگی میں یہ پہلا ایسا پروگرام تھا. اس ہمارے پروگرام کے بعد ایک اور غضنفر بھی جادوگر جیسے آیا، وہ کپڑے اتارے ہوئے تھے. اس کے بعد تو ایک جادوگروں کی بہار آ گئی، مسلسل جادوگر پکڑے گئے. انڈیا میں، پاکستان میں دھڑا دھڑ جادوگروں کو پکڑا گیا اور خاص طور پہ ہمارے دوست جو ممالک ہیں اس میں تو ابھی تک جادوگروں کو پکڑا جا رہا ہے اور وہ تو چھڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور چھڑیوں سے ایسے فائر نکلتے ہیں. ایک میں پروگرام میری نظر میں آیا تو وہ انہوں نے چھڑی جادوگر کی طرف کی تو وہ آگے سے وہ لہریں نکلتی تھی جیسے. بہرحال ہر کسی کا اپنا انداز ہے. تو جب ہم ان جادوگروں کو ہم نے پکڑا اس کے پاس جب ہم اس کے پاس پہنچے اور وہاں پہ دیکھا کہ وہ جوتوں کے اوپر کیل مار رہا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کالا جادو کر رہا ہے اور کسی فیملی کی زندگی کو تباہ کر رہا ہے. بچی کی جوتی تھی، بچوں کی جوتی، لڑکی لڑکوں کی، بڑے لوگوں کی، خواتین کی. لگتا تھا کہ پوری ایک فیملی کی جوتیاں یہاں پہ موجود ہیں اور اس کے اوپر وہ جادو کر رہا ہے. تو ہم نے کہا بھی کم از کم اس جو عمل کر رہا ہے اس کو تو ہم توڑواتے ہیں. ہم نے اس کو پکڑا، اس سے بات کرنے کی کوشش کی. جب ہم اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ اپنا منہ باہر نہیں دکھا رہا تھا، وہ ڈر رہا تھا. اسے پتہ چل چکا تھا کہ یہ کیمرے آئے ہوئے ہیں، کوئی میڈیا کے لوگ ہیں جو مجھے ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں اور میں اپنے منہ کو ڈھانپ کے رکھوں. میں نے بار بار اس سے سوالات کیے، بار بار بات کی، مگر وہ اپنے منہ کو چھپا دیتا تھا. جب میں اس کا منہ سے کپڑا ہٹاتا تو وہ چھپا دیتا تھا اور وہ بھاگنے کی کوشش کرتا تھا. بہرحال ہم نے اس کو بھاگنے نہیں دیا. اس کے منہ سے ہم نے کپڑا ہٹایا، اس کو ڈرایا دھمکایا، پولیس کا ڈر، خدا کا خوف دلایا کر آگے. تو پھر اس کا جب منہ سے کپڑا اتارا تو وہ عاشق بھائی تھے
اور عاشق بھائی جناب وہاں پہ بد عملیات کر رہے تھے اور کالا جادو کر رہے تھے، اور یہ کام وہ بہت عرصہ سے وہاں پہ کر رہے تھے اس جنگل کے اندر، اور اسی طرح کام کرتے کرتے وہ پیسے کماتے، اور ان کی شکل دیکھنے والی تھی، اللہ معاف فرمائے، بالکل کالے سکے سے۔ اب تو آپ عاشق بھائی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے ہینڈسم لگ رہے ہوتے ہیں اور بڑے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں اور بڑے خوش بھی ہیں کہ یار ایک غلط کام سے ہٹ کر وہ ایک اچھے کام کی طرف آتے ہیں اور ہمارے ساتھ گھومتے بھی ہیں اور وہ پروگرامز بھی کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے پھر ہم نے اس سے بات کی، اس کو ڈرایا دھمکایا، تو اس نے جو کیل لگے ہوئے تھے۔ شوکت بھائی، جو جوتوں کے اوپر کیل لگائے گئے ہیں ان کا کیا ماجرا، ان کا کیا کیا بعد میں آپ لوگوں نے؟ جی میں اسی، آپ نے پوچھا ہے کہ جو کیل لگے ہوئے تھے اس کا کیا کیا، جو جوتوں پہ کیل تھے فیملی کے، تو اسی پہ میں آ رہا تھا۔ رانا صاحب، ایسا ہوا کہ جب وہ کیل لگے ہوئے تھے وہ ہم نے جوتوں سے باہر نکالے، اور کیل باہر نکالنے کے بعد جو ہے ان کو ہم نے مطلب جوتوں کو اکٹھا کیا کہ ہم اس کو کہیں پانی میں ادھر ادھر پھینکتے ہیں، تو اس کو ہم باہر لے کے آئے، اور باہر جب لے کے آئے تو وہ وہاں سے ہمیں چکمہ دے کر بھاگ گیا۔ یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہو گئی تھی۔ اس کے ہم تھوڑا سا پیچھے بھاگے، اور زیادہ ہم بھی توجہ کے ساتھ اس کے پیچھے نہیں بھاگے، تھوڑا سا ہمارے اندر ڈر تھا کہ یار اس کے اور ساتھی یہاں پہ جنگل میں نہ ہوں، ہمیں نقصان نہ پہنچائیں، تو ہم جو ہے اس وقت واپس چلے جائیں تو یہی ہمارے لیے بہتری ہے۔ تو وہ جو جوتے وغیرہ تھے، جو سامان تھا، اس کو ہم نے لے کے آگے، جوتے ہم نے ضائع کر دیے یا وہیں پھینک دیے، مجھے کوئی صحیح طرح یاد نہیں ہے۔ تو جو چراغ تھے اس کو ہم گھر لے کے آ گئے۔ جب چراغ ہم گھر لے کے آئے، یقین کریں جتنے دن وہ چراغ گھر میں پڑے رہے، گھر میں بڑی تکلیف رہی، بیماری رہی، میں خود بیمار، بچے بیمار، عجیب سی صورتحال، کام کا دل نہیں کرتا تھا، ریکارڈنگ پہ نہیں جاتے تھے، تو ہم نے یہ ساری پریشانیاں بھوگی۔ تو میں نے یہی سوچا کہ یار یہ چراغ جو ہے نا، ان کو پھینک دیا جائے۔ تو میں پھر وہ جا کے وہ چراغ جو ہے وہ ایک ندی کے اندر میں نے پھینک دیے، اور تب ہماری جان چھوٹی۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے کھوج شروع کر دی کہ یار عاشق بھائی کو اب تلاش کریں۔ مجھے نہیں پتا تھا اس کا نام کیا ہے، عاشق ہے، اس نے بتایا تھا، نہیں بتایا، ابھی مجھے کافی ساری چیزیں یاد نہیں ہیں کیونکہ یہ 2 سال پہلے کی بات ہے۔ تو میں نے پھر اس جنگل میں دوبارہ گیا، اور میں نے لوگوں کو ویڈیو دکھائی، اور کرتے کراتے بہرحال ہم نے عاشق بھائی کو ایک جگہ۔ تو دوبارہ آپ نے عاشق بھائی کو کیسے تلاش کیا؟ جی رانا صاحب، میں وہی بتا رہا ہوں کہ میں پھر عاشق بھائی کے پاس جو ہے ہم پہنچے، ایک جنگل سے ہوتے ہوتے وہ ایک جانوروں کے اس میں بیٹھے تھے، اور پھر انہوں نے ہمیں سٹوری سنائی کہ جناب میں جو ہے نا بڑا مجبور ہو گیا تھا، اور میں یہ کام کرتا تھا اور یہ غلط کام ہے، اور اب میں نے چھوڑ دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا۔ پھر ہم عاشق صاحب کو واپسی اس جنگل میں لے آئے، تو اور بھی جادو کی بہت ساری چیزیں ہمیں انہوں نے وہاں سے جنگل سے نکال کے دی۔ مطلب بال خواتین کے پڑے تھے، خواتین کے کپڑے پڑے ہوئے تھے، بچوں کے کپڑے پڑے ہوئے تھے، جہاں جہاں پہ انہوں نے اس جوتوں کے عمل کے بعد جادو کرنا تھا، چیزیں چھپائی ہوئی تھی، مختلف فیملیوں کی بکنگ پکڑی ہوئی تھی، تو پھر انہوں نے وہ چیزیں وہاں سے ہمیں نکال کے دی، اور ان چیزوں کو ہم نے دریا کے اندر پھینکا، اور ان خاندانوں کی اس طرح سے جو ہے وہ جادو سے جان چھڑوائی۔ اور اس کے بعد کافی سارے ہمارے سبسکرائبر نے کہا کہ یار آپ اس جادوگر کو، جو عاشق بھائی آپ کو ملے تھے، ان کو اپنے ساتھ رکھیں، وہ ان چیزوں کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو وہ آپ کے پروگرام میں جو ہے اچھا خاصا عمل ان کا ہوگا، اور اچھے پروگرام دیکھنے کو ہمیں ملیں گے، کیونکہ اس مخلوق کے ساتھ ان کا بہت زیادہ تعلق رہا ہے، تو وہ بہتر طریقے سے لوکیشنوں کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ اور تب سے لے کر اب تک جو ہے وہ کام کرتے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور اپنی جو ہے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں، اور آپ سب دوست جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے سلسلہ چلا جا رہا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے جتنے بھی دوست آپ کی اس چینل پہ اس ویڈیو میں کمنٹ کریں گے، ان سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو، کھوج ٹی وی کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور آپ کسی بھی پروگرام کے حوالے سے کوئی ریویو چاہتے ہیں، کوئی سوال ہے آپ کا، تو آپ اس پہ بھی کامنٹس کر سکتے ہیں، ریئل ون پہ کر سکتے ہیں، تو اس کے تھرو بھی میں جو ہے آپ کو اس کے جوابات دوں گا۔ رانا صاحب جو ہے مجھ سے سوالات پوچھ لیں گے، اور میں ان کے جوابات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ جی رانا صاحب، بہت بہت آپ کا شکریہ۔ جی ناظرین، آج کا مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا، اور آپ کے کمنٹس کا ہم انتظار کریں گے، یا کسی بھی قسم کا شوکت بھائی کے متعلق، ان کے پروگرام کے متعلق، یا عاشق بھائی کے متعلق کسی قسم کا بھی کوئی سوال آپ کا ہے، وہ نیچے آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کے ہر سوال کا جواب شوکت بھائی سے ہم لے کے دیں گے، اور انشاءاللہ گاہے بگاہے جام شوکت بھائی کے ساتھ ہماری بیٹھک ہوتی رہے گی، اور مختلف پروگرام آتے رہیں گے ان کے ساتھ، تاکہ آپ کے ہر سوال کا جواب دے سکیں۔ کسی بھی ایپیسوڈ کے اوپر آپ کی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم کسی بھی وقت جام شوکت بھائی کو تکلیف دیں گے، اور دوبارہ اپنے پروگرام میں مدعو کریں گے، اور ان سے ان کے سوالوں کے جواب جانیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا، یہ ہماری ایپیسوڈ، ہماری کاوش پسند آئی ہے، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں ویڈیو کو، اور شیئر کریں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔
ہمارے YouTube چینل خوش ٹی وی کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔